अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क्स के लेक्चर नंबर 14 के साथ मैं हाजिर हूँ। इससे पहले हमने 13 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स के बेसिक से स्टार्ट करके हमने डायरेक्ट लिंक नेटवर्क्स के इश्यूज़ को कंप्लीट किया था। आज इंशाल्लाह हम अपनी डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे और इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी के थ्रू स्विचेस और उस तरह के ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए इससे पहले हम अपने पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, ताकि ये हमारे लिए फाउंडेशन बने अपनी अगली डिस्कशन को कंटिन्यू करने के लिए। आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर IEEE 802.11 के वायरलेस नेटवर्क्स को स्टडी किया था और स्पेशली उसकी मैक प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। उसकी मैक प्रोटोकॉल क्या है? दैट इज़ CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। हमने इस प्रोटोकॉल में ये देखा था कि एक शेयर्ड लिंक के अंदर, एक कॉमन लिंक के ऊपर जो मल्टीपल नोड्स एक्सेस की कोशिश करती हैं, तो किस तरह से इन सारी नोड्स की एक्सेस को कोऑर्डिनेट किया जाता है और किस तरह से एक फेयर एक्सेस जो है वो हर नोड को प्रोवाइड किया जाता है। इसके अंदर हमने ये भी देखा था कि एक वायर्ड लिंक के ऊपर तो ये प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन वायरलेस लिंक के ऊपर हिडन नोड्स और एक्सपोज नोड का प्रॉब्लम पेश आता है, जिसकी वजह से इस एक्सेस को कोऑर्डिनेट करने के बावजूद कोलिजन्स हो जाती हैं या नेटवर्क अंडर यूटिलाइज रहता है। हिडन नोड के केस में दो नोड्स एक ही नेबर को ट्रांसमिट करने की कोशिश करती हैं और पैकेट की कोलिजन हो जाती है। एक्सपोज नोड्स के केस में दो नोड्स ट्रांसमिट नहीं करती, हालांकि ये दोनों को ट्रांसमिट करें तो अपने अपने रिसीवर को पैकेट सक्सेसफुली पहुंचा सकती हैं। इससे आगे चलते हुए हमने मैका प्रोटोकॉल को डिस्कस किया था, मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस, और इसके अंदर आपको याद होगा जो दो मेन फीचर्स थे, दैट वाज RTS एंड CTS, रिक्वेस्ट टू सेंड एंड क्लियर टू सेंड के दो मैसेजेस, जिनकी वजह से हमने ना सिर्फ ये कि हिडन नोड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था, बल्कि एक्सपोज नोड के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया था। इसी से आगे चलते हुए इसी के एक रिफाइनमेंट समझ लीजिए, मैकाओ प्रोटोकॉल, दैट इज़ मैका फॉर वायरलेस, और उसके अंदर हमने ये कहा था कि द ओनली थिंग इज देयर इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ पैकेट whenever it is transmitted and received successfully। इसमें अगर कोलिजन हो जाती है तो बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ के थ्रू हर नोड जो है वो बैक ऑफ लेती है और फिर दोबारा से ट्राई करती है इन ऑर्डर टू सेंड द सेम पैकेट दैट वाज इन कोलिजन बिफोर। अच्छा, 802.11 के स्टैंडर्ड को डिस्कस करते हुए हमने ना सिर्फ उसकी मैक प्रोटोकॉल डिस्कस की थी, बल्कि थोड़ा सा उसका मोबिलिटी का आर्किटेक्चर भी डिस्कस किया था। हमने देखा था कि 802.11 के अंदर मोबिलिटी की सपोर्ट किस तरह से, क्योंकि इन नेटवर्क्स के अंदर असल में पार्शियल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है। बहुत सी नोड्स एक टाइम के ऊपर आपस में एक दूसरे के नेबर्स होते हैं और किसी और टाइम के ऊपर बिकॉज ऑफ द रेडियो रेंज वो एक दूसरे के डायरेक्ट नेबर्स नहीं होते, तो वो असल में पार्शियल कनेक्टिविटी होती है। इस सारे नेटवर्क को एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा था कि 802.11 ने पूरा इनकैप्सुलेट कर लिया, और वो था उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये नोड्स जिस जगह पर भी हों, अगर वो इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेटेड किसी एक एक्सेस पॉइंट के साथ एसोसिएटेड हों, तो असल में वो पूरे नेटवर्क का पार्ट होते थे। तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को देखा था, एक्सेस पॉइंट विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ काइंड ऑफ अ बेस स्टेशन, आप इसको इस तरह से समझ लीजिए, जो कि अपने अपने एरिया के अंदर नोड्स को हैंडल करते थे। फिर हमने ये देखा था कि अगर हर नोड को एक एक्सेस पॉइंट के साथ अटैच होना चाहिए, तो वो किस तरह से डिटेक्ट करे कि इस एरिया के अंदर कितने एक्सेस पॉइंट्स हैं और वो उसमें से किसके साथ अटैच हो सके। इसके लिए हमने कहा था कि दो तरह की स्कैनिंग अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट इज़ द एक्टिव स्कैनिंग एंड द सेकंड इज़ द पैसिव स्कैनिंग। एक्टिव स्कैनिंग के अंदर जो मोबाइल नोड्स हैं वो खुद से प्रोब फ्रेम्स को भेजती हैं और इस तरह से एक्सेस पॉइंट से प्रोब रिस्पॉन्स का फ्रेम रिसीव करती हैं और उसकी बेसिस के ऊपर ये डिसाइड करती हैं कि किस एक्सेस पॉइंट के साथ उन्होंने अटैच होना है। लेकिन हमने कहा था कि इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉस्टली मैकेनिज्म, क्योंकि नोड कॉन्टीन्यूसली प्रोब फ्रेम्स भेज रही। उसके अल्टरनेटिव के तौर पे पैसिव स्कैनिंग का मैकेनिज्म जो कि ज़्यादा यूज़ होता है, दैट इज़ कि एक्सेस पॉइंट्स जो हैं वो पीरियोडिकली बीकन फ्रेम्स भेजते रहते हैं और नोड्स अपने मूवमेंट के दौरान ये डिसाइड कर लेती है कि कौन सा एक्सेस पॉइंट जो है वो इस वक्त बेहतर है इन ऑर्डर टू गेट कनेक्टिविटी टू दी नेटवर्क। और लास्टली हमने 802.11 का फ्रेम फॉर्मेट देखा था। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि इस फ्रेम फॉर्मेट के अंदर दो की बजाय 4 एड्रेसेस यूज़ होते हैं। यूजुअली आपने देखा होगा कि एक डेस्टिनेशन एड्रेस और एक सोर्स एड्रेस फ्रेम्स के अंदर यूज़ होते हैं, लेकिन 802.11 का जो फॉर्मेट है वो स्पेसिफिकली 4 एड्रेसेस को
اسپیسیفائی کرتا ہے کیونکہ اس میں ایک انٹرمیڈیٹ ریسیور اور ایک انٹرمیڈیٹ ٹرانسمیٹر شامل ہے. اس کے بعد ہم نے نیٹ ورک اڈیپٹرس کے ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا اور اس میں نے آپ کو ایک ورک اسٹیشن کا آرکیٹیکچر جو کہ ٹپیکلی ہوتا ہے وہ ایک ڈائیگرام کی فارم میں دکھایا تھا. ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ ایک ٹپیکل آرکیٹیکچر کے اندر ملٹیپل کمپوننٹس ہوتے ہیں اور نیٹ ورک اڈیپٹر کے جو مین کمپوننٹس ہیں دیز آر مینلی دی بس انٹرفیس, دی لنک انٹرفیس اینڈ سم فارم آف بفرنگ دیٹ از اویلیبل ان سائڈ دی نیٹ ورک اڈیپٹر. کیونکہ اسی ایک نیٹ ورک اڈیپٹر نے سسٹم کی آئی او بس سے اور میموری بس سے بھی کمیونیکیٹ کرنا ہے تو ایک اس کا بس انٹرفیس ہے. اسی نیٹ ورک اڈیپٹر نے لنک کے اوپر یا نیٹ ورک کے اوپر بھی کمیونیکیٹ کرنا ہے تو اس کا ایک لنک انٹرفیس ہے جو نیٹ ورک کی زبان بولتا ہے, یعنی نیٹ ورک کی پروٹوکال کے اوپر کنفیگر ہے اور اس کو سمجھتا ہے. بفرنگ از ریکوائرڈ بیکاز دی ٹو اسپیڈز میں بی ڈفرینٹ اور اس کی وجہ سے کچھ پیکٹس اگر زیادہ اسپیڈ کے ساتھ آ رہے ہیں تو کچھ ٹائم کے لیے بفر کرنے کے بعد ان کو دوسری سائٹ کے اوپر ٹرانسمٹ یا اسٹور کیا جا سکتا ہے اینڈ وائس ورسا. اس لیے ہمیں بفرنگ کی تھوڑی سی ضرورت ہوتی ہے بٹ اٹ از اے ڈوئل پورٹ میموری کوائٹ ایکسپینسو. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اسی کے ساتھ ایک CSR رجسٹر ہوتا ہے, کنٹرول اسٹیٹس رجسٹر, جس کے تھرو یہ انفارمیشن سسٹم سے اڈاپٹر کو اور اڈاپٹر سے سسٹم کو پاس آن کی جاتی ہے. نیٹ ورک اڈاپٹر کے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ڈیٹا موومنٹ کی پاسبلٹیز کیا کیا ہیں. دو پاسبلٹیز ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی. فرسٹ از دی پروگرامڈ آئی او اینڈ سیکنڈ از دی ڈائریکٹ میموری ایکسیس DMA. پروگرامڈ آئی او کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ CPU از ریسپانسبل فار ٹرانسفرنگ دی پیکٹ اور دی ڈیٹا فرام دی نیٹ ورک اڈاپٹر ٹو دی مین میموری آف دی سسٹم اینڈ وائس ورسا. DMA کے کیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ CPU is not involved directly while moving data from the network adapter to the main memory, بلکہ وہ ایک بفر ڈسکرپٹر لسٹ پاس آن کر دیتا ہے اوریجنلی کنفیگر کر کے نیٹ ورک اڈیپٹر کو, اور نیٹ ورک اڈیپٹر خود سے اس بفر ڈسکرپٹرز کے اندر جو اویلیبل لسٹ ہے ان کے اندر اس میموری لوکیشن کے اوپر ڈیٹا کو رائٹ بھی کرتا ہے اور وہاں سے ریڈ بھی کرتا ہے. اس کے اندر ہم نے دو تھوڑی سی اور ڈیٹیلز ڈسکس کی تھی. فرسٹ از دی scatter read and the other was gather write. اس کے بعد ہم نے کنٹینیو کیا تھا in order to discuss the event notification. اگر کوئی پیکٹ ریسیو ہوتا ہے, اگر کوئی پیکٹ ٹرانسمٹ کرنا ہے, اگر کوئی ایرر اکر ہو گیا نیٹ ورک اڈیپٹر کے اوپر, how this will be notified. دو طریقے ہم نے اس میں ڈسکس کیے تھے. فرسٹ واز دی جنریشن آف انٹرپٹس اینڈ دی سیکنڈ واز پولنگ. انٹرپٹ کے کیس میں یہ تھا کہ ایک اسمال کوئک انٹرپٹ ہینڈلنگ روٹین ہونی چاہیے جو کہ فوری طور پہ یہ ڈٹرمن کرے کہ کس قسم کا پرابلم اکر ہوا ہے یا کیا ایونٹ اکر ہوا ہے, اور اس کے مطابق کسی ایک پروسیس کو لانچ کر کے یہ جو انٹرپٹ ہینڈلنگ روٹین ہے وہ جلدی سے فنش ہو جائے, بیکاز اس انٹرپٹ ہینڈلنگ روٹین کے دوران میں باقی ساری انٹرپٹس ماسک کی جاتی ہیں. پولنگ کے کیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو CPU ہے وہ خود سے وہ کسی ایک اسپیسیفک جگہ کے اوپر پول کرتا رہتا ہے کہ کوئی ایونٹ اکر ہوا ہے کہ نہیں. اس کے بعد ہم نے ڈیوائس ڈرائیورز کو دیکھا تھا کہ دیز آر دی سافٹ ویئر روٹینز جو کہ مینیج کر رہی ہوتی ہیں اصل میں نیٹ ورک اڈیپٹر کو, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور یہی فلیکسیبلٹی ہے کہ ان ڈیوائس ڈرائیورز کو آپ پروگرام کر کے ایک ہی نیٹ ورک اڈیپٹر کو ایفیشینٹلی یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور اس پہ مختلف قسم کی فنکشنالٹی بلڈ کر سکتے ہیں. لاسٹلی جو ہم نے نیٹ ورک اڈیپٹرز کے اوپر ٹاپک ڈسکس کیا تھا دیٹ واز دی پرفارمنس باٹل نیکس. ہم نے کہا تھا کہ ایک نیٹ ورک اڈیپٹر نے CPU سے بات کرنی ہے, اس میں IO بس شامل ہے, اس میں میموری بس شامل ہے اور اس میں لنک بھی شامل ہے. مختلف جگہ کے اوپر باٹل نیکس کریٹ ہو سکتے ہیں. جتنی بھی فاسٹ مشین ہو, جتنی بھی زیادہ فاسٹ آپ کی IO بس ہو, دیر میں بی سم باٹل نیک کریٹڈ فار دی میموری موومنٹ, کیونکہ میموری ایکسیس کی جو اسپیڈ ہے دیٹ از یوزولی ناٹ دیٹ ہائی ایز کمپیئر ٹو دی IO بس اور ایون ٹو دی کرنٹ ویری فاسٹ نیٹورکس. وہ آپ کے گیگا بٹ کے نیٹ ورکس ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے IO بس بھی آپ کو ملٹیپل ہنڈریڈز آف گیگا بٹس کے اوپر مل جائے, لیکن میموری کی جو ایکسیس اسپیڈ ہے وہ اتنی زیادہ تیزی سے ایوالو نہیں ہو, تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو باٹل نیک کریٹ کرے. یا اگر نیٹ ورک بہت فاسٹ ہے اور آپ کا سسٹم سلو ہے تو مے بی IO بس بیکم دی باٹل نیک, یا وائس ورسا سسٹم از ویری فاسٹ بٹ دی نیٹ ورک از سلو, تو اس صورت میں جو آپ کا لنک انٹرفیس ہے وہ باٹل نیک بن جائے گا فار دی اوور آل پرفارمنس. یہ اصل میں اس لیے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ صرف ایک اچھا سسٹم آپ کی اوور آل پرفارمنس کو بوسٹ نہیں کر سکتا. صرف ایک ہائی سپیڈ کیبل یا نیٹ ورک کی کنیکٹیوٹی آپ ایک سسٹم کے اوپر اگر پلگ ان کرتے ہیں تو وہ آپ کی اوور آل پرفارمنس کو بوسٹ نہیں کر سکتی.
बॉटल नेक कहीं पे भी क्रिएट हो सकता है और वो ओवरऑल थ्रूपुट को अफेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पिछले लेक्चर का ओवरव्यू। अब हम देखते हैं कि हमने अब तक कितना कुछ स्टडी कर लिया है और अब हमें इससे आगे लॉजिकली किस टॉपिक की तरफ मूव करना चाहिए। हमने स्टार्ट किया था एलिमेंट्स ऑफ द नेटवर्क से और उसमें हमने कहा था कि हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो नोड्स और लिंक्स हैं। देन वी हैव मूव्ड ऑन टू बिल्डिंग अ पैकेट एब्स्ट्रैक्शन ऑन अ लिंक, ताकि हम जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो यूज़र एप्लीकेशन से हाइड कर सकें। ये हमारे चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक्स थे। उसके बाद हमने स्टार्ट किया ट्रांसमिशन, यूनिट्स ऑफ ट्रांसमिशन। आप कहना चाहिए कि वो जो एग्जैक्ट डिस्क्रीट बाउंड्रीज हैं आपके डेटा की, उसके ऊपर हमने बात की थी। फिर हमने डिकोडिंग और एनकोडिंग स्कीम्स की बात की थी। फिर हमने ट्रांसमिशन एरर्स को डिटेक्ट करने के मैकेनिज्म्स देखे थे। देन वी हैव मूव्ड ऑन कि हम किस तरह से सिमुलेट करें कि एक एरर फ्री चैनल जो है वो एप्लीकेशन को अवेलेबल हो, एरर फ्री और रिलायबल। हमने रिलायबिलिटी के अंदर स्लाइडिंग विंडो की प्रोटोकॉल डिस्कस की थी। फिर हमने एक शेयर्ड मीडियम के अंदर, यानी पॉइंट टू पॉइंट से मूव करते हुए एक शेयर्ड मीडियम के अंदर एक्सेस को आर्बिट्रेट करने के मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स देखे, ईथरनेट, टोकन रिंग, 802.11 के वायरलेस लैन्स और इस तरह से दूसरी चीज़ें। एंड देन वी हैव डिस्कस द डिज़ाइन इश्यूज ऑफ डायरेक्ट लिंक नेटवर्क और उसके अंदर नेटवर्क अडेप्टर्स से रिलेटेड चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। ये तो था अब तक कि जितना हमने कोर्स कवर किया उसकी बिल्कुल समरी। अच्छा, अब लॉजिकली वी शुड मूव बाय प्रोवाइडिंग द कनेक्टिविटी इनडायरेक्टली, यानी अभी तक हम डायरेक्ट लिंक नेटवर्क्स के इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। अब हम मूव करते हैं और एक इनडायरेक्ट नेटवर्क के थ्रू दो नोड्स को, दो होस्ट को या दो एप्लीकेशंस को आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से ये असल में हम एक कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर रहे हैं। हम एक स्टेप अब आगे बढ़ रहे हैं अपने लार्जर या कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स की तरफ। हम ये किस तरह से करेंगे? वी विल इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ स्विचेस। ये स्विचेस ही वो कंपोनेंट्स होंगे जो कि आपके बहुत सारे डायरेक्ट लिंक नेटवर्क्स के दरमियान में सेट करेंगे और उसके बाद ये कनेक्टिविटी इनडायरेक्टली प्रोवाइड करेंगे। दो डायरेक्ट लिंक नेटवर्क्स पर एग्जिस्ट करती हुई कोई भी नोड जो है वो इन स्विचेस के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करेगी। अब जैसे जैसे ये इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी के इश्यूज आएंगे, इससे आपको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी, कुछ लिमिटेशंस रिमूव होंगी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नए चैलेंजेस भी आपके पास आएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम अपने इस टॉपिक को लेकर फॉर्मली आगे चलते हैं, क्योंकि आज के लेक्चर में यही हमारा मेन टॉपिक है और इन इश्यूज़ को, चैलेंजेस को, लिमिटेशंस को डिस्कस करते हैं। इसकी आउटलाइन अगर आप देखिए कि हमने आज के लेक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को कवर करना है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि स्विचेस किस तरह से ऑपरेट करते हैं, किस तरह से वो इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर हम बेसिकली स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचेस ही की बात करेंगे। इसके बाद जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर, देन वी विल मूव ऑन टू द ब्रिजेस एंड एक्सटेंडेड लैन्स, और उसके बाद हम एग्जाम्पल प्रोटोकॉल के तौर पर ATM की सेल स्विचिंग को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, और उसके अंदर जो कि IP नेटवर्क से रिलेटेड कंपोनेंट है, स्पेसिफिकली सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली का सार, दैट विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन आवर डिस्कशन फॉर दिस चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर टेक्स्ट। अच्छा, पहले तो ये देख लें कि हमने कौन कौन से इश्यूज़ को डिस्कस करना है और क्यों डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वाई स्विचिंग, हम ये स्विचिंग का प्रॉब्लम या ये कॉम्प्लेक्सिटी क्यों ऐड करना चाह रहे हैं, व्हाट इज़ द मोटिवेशन बिहाइंड प्रोवाइडिंग इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी। हम डायरेक्ट लिंक नेटवर्क्स पर ही क्यों नहीं रहते, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट मोटिवेट अस टू गो फॉर इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि अच्छा, अगर हमने स्विचिंग लानी ही है, इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, देन व्हाट विल बी आवर अप्रोच। हम देखेंगे कि किस तरह से डायरेक्ट लिंक की एब्स्ट्रैक्शन को हम एक्सटेंड करेंगे ताकि यूज़र एप्लीकेशन को ये फील ना हो कि डायरेक्ट लिंक नेटवर्क के ऊपर उसने किसी और तरह से बिहेव करना है और इनडायरेक्ट नेटवर्क्स के ऊपर उसने किसी और तरह से बिहेव करना है। इट विल बी अगेन एन एब्स्ट्रैक्शन। ये एब्स्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन शुड नॉट बी वरीड अबाउट कि अंडरलाइंग जो है वो एक डायरेक्ट लिंक है या एक स्विचेस के थ्रू प्रोवाइड किया हुआ बड़ा कॉम्प्लेक्स इनडायरेक्ट नेटवर्क है। इसके बाद हम ये चीज़ देखेंगे कि हमने कॉम्प्लेक्सिटी तो ऐड कर दी, स्विचेस के थ्रू इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी तो प्रोवाइड कर दी, लेकिन इसके बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। इस सिनेरियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो कि इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी के अंदर हमें एड्रेस करने होते हैं।
اچھا، اس کے بعد ہم ایک ایگزامپل پروٹوکال ڈسکس کریں گے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ریئل لائف کے اندر انڈائریکٹ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرنے کے لیے ان سوئچز کو یوز کرنے کے لیے کس طرح سے کام لیا جاتا ہے. اور میں نے جس طرح سے بتایا کہ یہ جو ایگزامپل ہے دیٹ ول بی آف اے ٹی ایم کی سیلف سوئچنگ ایک بہترین ایگزامپل ہوگی جس کو ہم دیکھیں گے کہ ریئل لائف کے اندر یہ سوئچز کس طرح سے یوز کیے جاتے ہیں. آپ کے چیپٹر نمبر 3 کے اینڈ کے اوپر ڈیزائن آف اے سمپل سوئچ یہ ٹاپک ہے اور ہم اس کو ڈسکس کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ایک سوئچ کے لیے ڈیزائن گولز ہیں کیا، ہم نے سوئچ کو ڈیزائن کرتے ہوئے کن کن ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے، وائی دے آر ڈیزائنڈ دا وے دے آر. تو اس طرح سے ہم اس چیپٹر نمبر 3 کے اندر انڈائریکٹ کنیکٹیوٹی اور بیسیکلی سوئچز کے اوپر فوکس کر کے اپنی ساری ڈسکشن کو لے کر آگے چلیں گے. اچھا، کیا سوئچز کے ساتھ انڈائریکٹ کنیکٹیوٹی جب ہم نے پرووائڈ کر دی تو دیٹس اٹ، اب کوئی مسئلہ نہیں رہا؟ نہیں، ہم نے بہت سارے ایڈوانٹیجز تو گین کیے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اب اس انڈائریکٹ کنیکٹیوٹی کے ساتھ بہت سارے نئے ایشوز بھی اب آپ کے سامنے آ گئے. اس میں سے پہلا ایشو جو ہے وہ ہے ہیٹروجینیٹی کا، کیونکہ آپ نے یہ کہا ہے کہ ملٹیپل ڈائریکٹ لنک نیٹ ورکس کو ایک سوئچ کے ذریعے آپس میں کمبائن کر دیا، اینڈ سوئچ الاؤز that multiple direct link networks of different types can be connected through a switch. Switching کی اسٹریٹجی سیم ہے، لیکن آپ کے جو نیٹ ورکس ہیں جو کہ اس سوئچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں they may be different. اور آپ اس کو ایک اسپیسیفک لیئر کے اوپر میں بھی ایٹ لیئر 3 you are just combining the traffic and deciding where the traffic should go. تو پہلا جو ایشو آپ کو اس انڈائریکٹ کنیکٹیوٹی کے اندر آئے گا دیٹ از ہیٹروجینیٹی. سیکنڈ ایشو جس کو ہم ڈسکس کریں گے دیٹ از آف اسکیلنگ. آپ یہ دیکھیے کہ ڈائریکٹ لنک نیٹ ورک کے اندر ہم نے کتنے ہوسٹ کی بات کی تھی، آرڈر آف اباؤٹ ہنڈریڈز آف ہوسٹ اور مے بی 200 ہوسٹ یا اس سے ملتے جلتے ہوسٹ. لیکن جب ہم پیکٹ سوئچ نیٹ ورک کی طرف آئیں گے دین وی ول بی ڈسکسنگ اباؤٹ دی نیٹ ورکس آف دی آرڈر آف ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈس آف نوڈس. یعنی آپ کے نیٹ ورک کے اندر نوڈز کی تعداد بہت زیادہ ایکسپونینشلی انکریز کر جائے گی. تھرو دیز سوئچز یو کین ریئلی ہیو نیٹ ورکس آف دس مچ اسٹرینتھ. اتنی زیادہ نوڈز آپ کے ایک نیٹ ورک کے اندر ہو سکتی ہیں. اور اسی طرح سے اگر ہم اسی ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں تو آپ دیکھیے کہ انٹرنیٹ جو ہے دیٹ از آلسو کائنڈ آف اے پیکٹ سوئچ نیٹ ورک، اور اس کے اندر کتنی نوڈز ہیں. اگر ہم اپنے ایک ٹپیکل فارمولے کو دیکھیں کہ 2⁻⁻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 ⁻ اندازاً 2⁻33 یعنی 8 بلین نوڈز انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گی، اراؤنڈ 8 بلین نوڈز. اچھا، سوئچز کو ڈسکس کرتے کرتے ہم نے کچھ اور چیزیں بھی ڈسکس کرنی ہیں. جس طرح ہیٹروجینیٹی کا ایشو ہمارے سامنے آئے گا، اسکیلنگ پرابلم ہمارے سامنے آئے گا، اسی طرح سے کوالٹی آف سروس بھی آئے گی. کیونکہ پہلے تو آپ ایک ہوموجینیس نیٹ ورک کے اندر چینل ایکسیس کی میکینزم، فیئر آربیٹریشن، نوڈز کی آپس میں ڈیٹا سینڈ کرنا، ٹرانسمٹ کرنا اور ریسیو کرنا اور ان ایشوز کے اوپر لمیٹڈ تھے. لیکن اب جب انڈائریکٹ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کریں گے، ملٹیپل ہاپ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کریں گے تو کوالٹی آف سروس کے ایشوز زیادہ امپورٹنٹ ہو جائیں گے. اسی طرح سے سوئچز کے اوپر کنجیشن اور کنٹینشن کے پرابلمز آئیں گے جو کہ اوور آل نیٹ ورک کی پرفارمنس کو افیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم یہ دیکھیں گے اس کے اینڈ کے اوپر، اس چیپٹر کے اینڈ کے اوپر، کہ نیٹ ورک کے اب ٹرینڈز کیا ہیں. سوئچز کے تھرو جب ہم انڈائریکٹ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کر رہے ہیں تو اب نیٹ ورک کے نئے ٹرینڈز کیا ہیں اور ان کی امپورٹنس کیا ہے. جس طرح سے ہم نے اپنی اس ڈسکشن کی فاؤنڈیشن بنائی ہے اس میں یہ تھا کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ واٹ از دی موٹیویشن، ہم سوئچنگ کو کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. وائی وی آر ٹیمپٹیڈ ٹو ہیو انڈائریکٹ کنیکٹیوٹی رادر دین اے سنگل ڈائریکٹ لنک نیٹ ورک. اس کی بیسس کیا چیز؟ بیسس یہ ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹ لنک نیٹ ورک ہی کو لے کر آگے چلیں تو آپ کے پاس ملٹیپل لمیٹیشنز. اس میں سے پہلی لمیٹیشن یہ ہے کہ نمبر آف نوڈز کین ناٹ بی انکریزڈ آفٹر اے سرٹن لمٹ. آپ ایتھرنیٹ کو لیجیے فار ایگزامپل، 1024 نوڈ سے زیادہ اسٹینڈرڈ الاؤ نہیں کرتا کہ ایک ڈائریکٹ لنک نیٹ ورک کے اوپر، ایک لین کے اوپر اس سے زیادہ نوڈز ہو سکتی ہیں. لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نیٹ ورک بہت بڑا ہو سکے، اٹ کین گرو ٹو گلوبل پرپورشنز.
بہت زیادہ نوڈز، ملینز اور ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈس آف نوڈز آپ کے نیٹ ورک کا پارٹ بن سکیں. اب یہ ایک ڈائریکٹ لنک نیٹ ورک کا جو اسٹینڈرڈ ہے، فار ایگزامپل ایتھرنیٹ، اب یہ اس کو الاؤ نہیں کرتے. Therefore, you are tempted to move toward indirect connectivity، جس کے تھرو آپ ملٹیپل ڈائریکٹ لنک نیٹ ورکس کو یوز کرتے ہوئے نیٹ ورکس کو بڑا کر سکیں. سیکنڈ تھنگ از جیوگرافیکل ایریا جس کے اندر وہ نیٹ ورک اپنی کوریج پرووائڈ کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ اسی ایتھرنیٹ کو لے لیجیے فار ایگزامپل، تو ہم نے کہا تھا کہ 2500 میٹرز ول بی دی لمٹ جس کے اندر آپ کی ٹوٹل یہ کیبل موو کر سکتی. اچھا 2500 میٹرز may not be a very large area. اگر آپ نے اس سے زیادہ ایریا کے اندر کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرنی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ obviously you will go for indirect connectivity، کیونکہ ایون پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنکس ہیں ان کی بھی ایک فزیکل لمیٹیشن ہے. لہٰذا ہم نے یہ دو لمیٹیشنز ڈسکس کی which are the basic motivations behind indirect connectivity. ایک نمبر آف نوڈز کی لمیٹیشن، دوسری جیوگرافیکل ایریا یا کوریج کی لمیٹیشن، جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ لنک نیٹ ورک سے موو ہو کر اب انڈائریکٹ کنیکٹیوٹی کی طرف آئیں تاکہ نیٹ ورک کو زیادہ گرو کر سکیں. دوسری چیز کیا تھی؟ ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ ہماری بیسک اپروچ کیا ہوگی. اس میں نے یہ بات کی تھی کہ وی ول ایکسٹینڈ دی ایبسٹریکشن آف ڈائریکٹ لنک نیٹ ورکس. وی ڈو ناٹ وانٹ کہ اپلیکیشن کو یہ بادر کرنا پڑے کہ انڈر لائنگ جو نیٹ ورک ہے وہ ڈائریکٹ لنک نیٹ ورک ہے اور اٹ از پرووائڈنگ انڈائریکٹ کنیکٹیوٹی. تو ہم اصل میں ایلوژن پرووائڈ کریں گے کہ اٹس اے سملر سیم سنگل نیٹ ورک. اپلیکیشن ول ناٹ بی بادرڈ اباؤٹ دی ایشوز آف انڈائریکٹ کنیکٹیوٹی. تو ہم اس کا سولوشن یہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہم انڈائریکٹ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کریں گے یوزنگ سوئچز، اور یہ چیز ٹرانسپیرنٹ ہوگی اپر لیئر سے، یعنی اپلیکیشن جو ہے وہ چاہے ڈائریکٹ لنک ہو چاہے انڈائریکٹ نیٹ ورک ہو وہ اسی طرح سے بیہیو کرے گی. ہم کمپیوٹر نیٹ ورکس بلڈ کریں گے یوزنگ پیکٹ سوئچز اور اس کے تھرو پیکٹس یا ڈیٹا جو ہے وہ فلو کرے گا. اسی طرح سے ہم ملٹیپل ڈائریکٹ لنک ٹیکنالوجیز کو، نیٹ ورکس کو آپس میں مکس کریں گے، مرج کریں گے تھرو دیز سوئچز. Again, all this is transparent to applications. Application will not be knowing کہ underlying ہم نے ایک نوڈ کو ایتھرنیٹ سے اور دوسری نوڈ کو ٹوکن رنگ کے اوپر آپس میں سوئچ کے تھرو کنیکٹ کروایا ہوا ہے. And these two are talking through this switch and these are both the heterogeneous type of networks. یہ ساری کمپلیکسٹی انڈائریکٹ کنیکٹیوٹی کے سارے ایشوز اپلیکیشن سے ہڈن ہوں گے. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ پیکٹ سوئچز جن کی ہم بات کر رہے ہیں ان کا آرکیٹیکچر کس طرح سے ہے، ان کی فنکشنالٹی ہے کیا. بیسیکلی دی پیکٹ سوئچز آر ملٹی ان پٹ ملٹی آؤٹ پٹ ڈیوائسز. ملٹیپل پورٹس ہیں جن کے اوپر آپ پیکٹ کی ان پٹ لے رہے ہیں اور اسی طرح سے ملٹیپل پورٹس ہیں جن کے اوپر آپ پیکٹس کو آؤٹ پٹ کر رہے ہیں. ایک طرح سے دیکھیے تو یہ ایک اسٹار ٹوپولوجی بنتی ہے. ملٹیپل لنکس آر کمنگ ان ٹو اے سینٹرل پوائنٹ وچ از اے سوئچ، اور اسی طرح سے پھر یہ سارے پیکٹس آؤٹ گوئنگ بھی انہی لنکس کے اوپر ہوتے ہیں. اگر اس چیز کو آپ ڈائیگرام کی فارم میں دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سینٹر کے اوپر سوئچ ہے اور اس کے بعد ملٹیپل نوڈز، یا کہنا چاہیے کہ ملٹیپل ٹائپس آف لنکس یا ڈائریکٹ لنک نیٹورکس آر کنیکٹڈ ٹو دس سوئچ. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جب آپ نے سوئچ لگا دیا ملٹیپل نوڈز کو کنیکٹ کرنے کے لیے تو اب جو کنیکٹیوٹی ہے اس کی وجہ سے پرفارمنس ڈپینڈنٹ نہیں رہی. پرفارمنس ناؤ بیکمز انڈیپینڈنٹ آف دی کنیکٹیوٹی. آپ جتنی مرضی نوڈز اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے جائیں، سوئچ کی پرفارمنس یا اوور آل نیٹ ورک کی پرفارمنس افیکٹ نہیں ہوگی پرووائڈیڈ دیٹ دی سوئچ پرووائڈ دی ایگریگیٹ ٹوٹل کیپیسٹی فار دی نیٹ ورک. یہ چیز ڈائریکٹ لنک نیٹ ورکس کے اندر پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اگر ڈائریکٹ لنک نیٹ ورک کے اوپر آپ ایک کی بجائے 2 نوڈز یا 2 کی بجائے 10 نوڈز ایڈ کر دیں تو ہر کوئی اپنا اپنا شیئر اس نیٹ ورک سے لے گا. جبکہ انڈائریکٹ کنیکٹیوٹی کی صورت میں ہر ڈائریکٹ لنک نیٹ ورک اپنی سپیڈ کے اوپر فل یوٹیلائزیشن پرووائڈ کر سکتا ہے. ہم نے کہا اس میں لمیٹیشن یہ ہے کہ سوئچ ول بی پرووائڈنگ دی ایگریگیٹ ٹوٹل کیپیسٹی. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں ڈائیگرام میں تو سوئچ میں اصل میں ملٹیپل ان پٹ پورٹ سے ڈیٹا آ رہا ہے اور ملٹیپل ان پٹ آؤٹ پٹ پورٹس کے اوپر ہم ڈیٹا موو کر رہے ہیں. اگلی ڈائیگرام میں آپ دیکھیے کہ ہم اصل میں نیٹ ورک کو بلڈ کر رہے ہیں فرام دیز اسٹار ٹوپولوجیز.
آپ کے پاس ملٹیپل سوئچز موجود ہیں نیٹورک کے اندر، اور یہ جو سوئچز ہیں یہ اس پورے نیٹورک کو انڈائریکٹ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. Although these switches behave like stars and we build networks from these stars, but the overall network does not operate like a star topology. اس سوئچ کی آپ ڈیٹیل دیکھیے جو کہ میں نے بلو اپ کی ہے. آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوئچ انٹرنلی اسی طرح سے بیہیو کرتا ہے جو کہ ہم نے پچھلی ڈائیگرام میں بتایا تھا کہ کچھ ان پٹ پورٹس کے اوپر ڈیٹا آ رہا ہے اور آپ ان کو ڈیسائیڈ کر کے کسی ایک آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر بھیج رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹس اب ہم اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ اس کے بعد آپ نے انڈائریکٹ کنیکٹیوٹی تو سوئچز کے تھرو پرووائڈ کر دی، لیکن اب آپ کے چیلنجز کیا ہیں، وہ کون کون سے پرابلمز ہیں جو کہ اب آپ نے ایڈریس کرنے ہیں. اس میں پہلا پرابلم ہے فارورڈنگ کا. کیوں؟ اس لیے کہ پیکٹ از کمنگ آن اینی ان پٹ پورٹ اور اس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کو کس آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر بھیجنا ہے. یو ہیو ملٹیپل ان پٹ پورٹس اینڈ کیپ ان مائنڈ یو ہیو ملٹیپل آؤٹ پٹ پورٹس. ایک ان پٹ پورٹ پر آنے والے پیکٹ کے اوپر آپ نے یہ ڈیسیژن لینا ہے کہ اس کو کس آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر بھیجنا ہے، اینڈ دیٹ از دی فارورڈنگ ڈیسیژن. یہ ڈیسیژن کس طرح سے لیا جائے گا، کس انفارمیشن کی بیس کے اوپر لیا جائے گا. آئدر اٹ ول بی کنیکشن لیس اور کنیکشن اورینٹیڈ سوئچنگ اپروچ، کہ آپ ڈٹرمن کریں گے کہ اس آنے والے پیکٹ کے لیے آؤٹ پٹ کون سی ہوگی. لیکن یہ ایشوز آپ نے ریزالو کرنے ہیں آن دی سوئچز. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلا چیلنج بن رہا ہے آپ کے اس سینیریو کے اندر سوئچز کے اندر یا انڈائریکٹ کنیکٹیوٹی کے اندر، دیٹ از دی فارورڈنگ. یعنی ڈیسائیڈ اور کریکٹلی ڈیسائیڈ دیٹ وچ وے دی ان کمنگ پیکٹ شوڈ گو امنگ دی اویلیبل پاسبلٹیز. اسی طرح سے سیکنڈ چیلنج ہے راؤٹنگ کا. دی فرسٹ چیلنج از فارورڈنگ. اس کے لیے آپ کو انفارمیشن چاہیے اور وہ انفارمیشن ڈائنیمیکلی نیٹورک کے اندر سے آپ کو مل رہی ہونی چاہیے. تو راؤٹنگ پروٹوکال بیہائنڈ دی سین چل رہی ہونی چاہیے جو کہ پورے اس نیٹورک کے اندر ڈائنیمیکلی اس انفارمیشن کو گیدر کرے اور ایک سوئچ کے اوپر وہ اویلیبل ہو ان آرڈر ٹو ٹیک کریکٹ ڈیسیژنس. اگر اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیں تو ملٹیپل سوئچز بھی موجود ہیں نیٹورک کے اندر، اور یہ بھی دیکھیے کہ کسی جگہ کے اوپر لنک فیلئرز اکر ہو سکتے ہیں. لہٰذا راؤٹنگ پروٹوکال کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے کہ وہ ڈائنیمیکلی پورے نیٹورک کی انفارمیشن کو گیدر کرے اور سوئچ کے اوپر وہ اویلیبل ہو تاکہ کریکٹ فارورڈنگ ڈیسیژن لیا جا سکے. تو اب دیکھیے کہ ہمارا سیکنڈ چیلنج کیا بنا، دیٹ از دی راؤٹنگ پروٹوکال. اب یہ چیلنجز ابھی ختم نہیں ہوئے. ہم نے کہا تھا کہ ایک اور پرابلم یہ ہوگا کہ اگر ان پٹ کے اوپر بہت سارے پیکٹس آئیں اور انہوں نے آؤٹ پٹ کے اوپر جانا ہو تو سوئچ کی اپنی پرفارمنس کے مطابق سوئچ کے اوپر نہ صرف کنٹینشن اکر ہو سکتی ہے بلکہ کنجیشن بھی ہو سکتی ہے، بیکاز مینی پیکٹس آر کمنگ فرام دی ان پٹ پورٹس اینڈ دے ہیو ٹو بی سینٹ آن دی کریکٹ آؤٹ پٹ پورٹ. اب اگر ان پٹ پورٹس کے اوپر ڈیٹا زیادہ آ رہا ہو اور آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر کیپیسٹی اتنی نہ ہو تو کنٹینشن اکر ہوگی، اور اگر بفر اسپیس بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جائے کہ ٹوٹل بفر آکوپائی ہو جائے اور مزید پیکٹس کے لیے اب ان بفرز میں گنجائش نہ رہے تو کنجیشن اکر ہوگی ایک سوئچ کے اوپر. اسی چیز کو اگر آپ ایک ڈائیگرام کی فارم میں دیکھیں تو یہ دیکھیں کہ 3 ان پٹ پورٹ سے اس سوئچ کے اوپر ڈیٹا ریسیو ہو رہا ہے. پہلا کوسچن تو یہ ہوگا کہ ان میں سے کس ڈیٹا پیکٹ کو آپ نے پہلے بھیجنا ہے. دس از دی کنٹینشن دیٹ ملٹیپل پیکٹس آر کمنگ ان، دین وچ پیکٹ شوڈ گو فرسٹ. اگر آپ ایک دفعہ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ان میں سے کس پیکٹ کو آپ نے بھیجنا ہے تو پھر یہ ڈیسیژن بھی کرنا ہے کہ باقی پیکٹس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے. کیا آپ نے باقی پیکٹس کو ڈراپ کر دینا ہے یا ان کو بفر کرنا ہے. اگر آپ نے ان کو بفر کرنا ہے تو پھر یہ چیز بھی مینٹین کرنی ہے کہ ایک سوئچ کے اوپر بفرنگ کیپیسٹی لمیٹڈ ہوتی ہے. اگر بہت سارے پیکٹس بفر ہوتے چلے جائیں گے تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ بفرنگ کیپیسٹی فل ہو جائے گی اور یہ بفر اوور فلو ہو جائے گا. وین اٹ ول بی اوور فلون دیٹ از دی پوائنٹ when congestion occur at the switch. اچھا، یہ تو تھے وہ چیلنجز. اب میں اس کو اگر سمرائز کروں کہ ہم نے کون کون سے ایشوز سوئچز یا انڈائریکٹ کنیکٹیوٹی کی صورت میں ڈسکس کرنے ہیں اپنی ڈسکشن کے اندر یا اس چیپٹر کے اندر. دی فرسٹ ول بی دی ایفیشینٹ فارورڈنگ، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ سوئچ کے اوپر ملٹیپل ان پٹ پورٹس ہیں اور ملٹیپل آؤٹ پٹ پورٹس ہیں. یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ آنے والے پیکٹ کو آپ نے کریکٹلی کس آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر بھیجنا ہے. یہ ڈیسیژن امپورٹنٹ ہے. سیکنڈ امپورٹنس از آف دی راؤٹنگ پروٹوکال،
کیونکہ نیٹورک ڈائنامک ہے، اس میں نوڈ فیلئر بھی ہو سکتا ہے اور لنک فیلئر بھی ہو سکتا ہے. راؤٹنگ پروٹوکال ڈائنامکلی یہ انفارمیشن گیدر کرتی رہتی ہے کہ نیٹورک کے اندر ریچیبلٹی کی انفارمیشن اپ ٹو ڈیٹ رہے، کس نوڈ تک کس پاتھ کے تھرو پہنچنا ہے، یہی انفارمیشن راؤٹنگ پروٹوکال نے گیدر کرنی ہے، اور اسی انفارمیشن کو ایک سوئچ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنا امیجیٹ فارورڈنگ ڈیسیجن کریکٹلی لے سکے. ہم نے اسی انفارمیشن کی بیس کے اوپر کریکٹ فارورڈنگ ٹیبلز کنسٹرکٹ کرنے. اور اسی طرح سے میں نے آپ کو جس طرح سے بتایا کہ جو تھرڈ امپورٹنٹ ایشو ہے دیٹ از ٹو ہینڈل کنٹینشن اینڈ ایونچولی کنجیشن اف اٹ اکر، دیٹ ملٹیپل پیکٹس آر کمنگ ان اینڈ دے ڈیمانڈ ٹو گو فار سم اسپیسیفک آؤٹ پٹ پورٹ. اب آپ ڈیسائیڈ کیجئے کہ اس میں سے کس کو آپ نے پہلے بھیجنا ہے، اور اگر آپ نے ان میں سے کسی کو پہلے بھیجنا ہے تو پھر آپ نے باقیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا آپ نے ان کو بفر کرنا ہے یا ان پیکٹس کو آپ نے ڈراپ کر دینا ہے. These are the important decisions that every switch in the network has to take. ہم اپنے ڈسکشن کے اندر یا اس چیپٹر نمبر 3 کے اندر جس طرح سے چلیں گے اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ سوئچز کو ہم پہلے لیئرڈ پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں کہ ان کا آپریشن، ان کی فنکشنالٹی کس لیئرڈ یعنی لیئرڈ آرکیٹیکچر کے اندر کس لیئر سے زیادہ میچ کرتی ہے. ہمیں اسی صورت میں یہ بہتر سمجھ میں آئے گا کہ یہ سوئچز کس طرح سے بہترین فنکشن کر سکتے ہیں اور ان کے اندر کیا کیا ایشوز ارائز ہو سکتے ہیں. پھر ہم ایفیشینٹ فارورڈنگ کے لیے ملٹیپل اپروچز دیکھیں گے. ڈیٹاگرام اپروچ ہے، سرکٹ سوئچنگ کی اپروچ ہے، سورس راؤٹنگ کی اپروچ ہے، یہ سب اپروچز کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد بریجز اور ایکسٹینڈڈ لین کو ڈسکس کرنے کے بعد وی ول گو ٹو ATM، اور اس کے بعد فائنلی اس چیپٹر کو کنکلوڈ کریں گے جب ہم سوئچز کی اپنی فیبرک کو انٹرنلی ڈسکس کریں گے. اس میں دیکھیں گے کہ سوئچ فیبرک کے اندر کنٹینشن کس طرح سے ریزالو کی جاتی ہے ریئل ورلڈ کے اندر. اچھا، اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں جو کہ میں نے شو کی ہے تو اس میں OSI آرکیٹیکچر کی جتنی لیئرز ہیں اور ایک سوئچ کے اوپر جتنی لیئرز امپلیمنٹ ہوتی ہیں ان کو سائڈ بائی سائڈ دکھایا گیا ہے. اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 7 لیئرز آف آرکیٹیکچر جو کہ OSI کا ہے اس کے مقابلے میں سوئچ کے اوپر صرف لوور 3 لیئرز امپلیمنٹ کی جاتی ہیں، یعنی فزیکل لیئر، میک لیئر اور نیٹورک لیئر. سارے ڈیسیجنز اصل میں سوئچ کے اوپر نیٹورک لیئر کے اوپر ہی ہوتے ہیں. اینڈ دیٹس اٹ. A switch does not really require the upper layers for its switching functionality, although for other application requirements وہ باقی لیئرز بھی اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں، لیکن سوئچ کی اپنی فنکشنالٹی جو ہے وہ 3rd لیئر تک ہی لمیٹڈ ہے. تو سوئچ جو ہے اٹ اونلی آپریٹس بٹوین لیئر 1 اپ ٹو لیئر نمبر 3. اسی چیز کو میں نے اس ڈائیگرام میں دکھایا ہے. یہ آپ کو زیادہ بہتر آئیڈیا پرووائڈ کرتی ہے کہ یوزر لیول کے اوپر آپ نے 7 لیئرز میں سے کچھ لیئرز امپلیمنٹ کی اور اس کے بعد OS کرنل کے اندر نچلی 4 لیئر امپلیمنٹ کی، اور یہ ساری 7 لیئرز جو ہیں وہ ہوسٹ کے اوپر ہیں. سوئچ کے اوپر آپ دیکھیں تو صرف نچلی 3 لیئرز ہم نے پرووائڈ کی ہیں. اب ہم اسکیلیبل نیٹورکس کے کانٹیکسٹ میں سوئچز کو زیادہ ڈیٹیل کے اندر دیکھتے ہیں. ہم نے کہا کہ سوئچ ہیز ٹو فارورڈ پیکٹس فرام اینی ان پٹ پورٹ ٹو اینی آؤٹ پٹ پورٹ. اچھا، دیٹ آؤٹ پٹ پورٹ از سلیکٹڈ بیسڈ آن دی انفارمیشن اویلیبل ان دی پیکٹ ہیڈر. فار ایگزامپل یہ ڈیٹاگرام فارورڈنگ کے کیس میں تو بہت ویلڈ ہے، اور سرکٹ سوئچ جو فارورڈنگ ہوتی ہے، سوئچنگ ہوتی ہے، اس کے کیس میں بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہیڈر کے اندر ہی یہ انفارمیشن ہوتی ہے. اگر آپ ایک سوئچ کا بیسک بلاک کی فارم میں آرکیٹیکچر دیکھیں تو وہ ایسے ہے جیسے کہ ہم نے اس ڈائیگرام کے اندر شو کیا. آپ کے پاس 3 ان پٹ پورٹس ہیں اور اسی طرح سے 3 آؤٹ پٹ پورٹس ہیں. ایک سوئچ اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ ان 3 آؤٹ پٹ پورٹس میں سے ریسیو ہونے والے کسی ایک پیکٹ کو کسی ایک آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر بھیج رہے. یوزولی سوئچ کے اوپر جتنی بھی پورٹس ہوتی ہیں وہ بائی ڈائریکشنل پورٹس ہوتی ہیں. یہ صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس طرح سے بنایا گیا کہ وہی T3 لائن جو ہے وہ ان پٹ کے اوپر بھی دکھائی گئی ہے اور آؤٹ پٹ کے اوپر بھی دکھائی گئی ہے. ورنہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا سوئچ کے اوپر آنے والی جتنی بھی پورٹس ہیں یا جتنے بھی کنیکشنز ہیں، جتنی بھی لائنز ہیں، وہ یوزولی سب کی سب بائی ڈائریکشنل ہوتی ہیں. یہ صرف ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ ہم نے ایک ہی لنک کو ان پٹ کے اوپر علیحدہ شو کیا اور آؤٹ پٹ کے اوپر علیحدہ شو کیا. اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ اس کا آپ ایڈوانٹیج دیکھیے سب سے پہلے کہ سوئچ کو ہم نے بیچ میں انسرٹ کر کے 2 ملٹیپل ڈفرینٹ ہیٹروجینیس ٹائپ آف ڈائریکٹ لنک نیٹورکس کو کمبائن کر دیا. اب وہ انڈیویجولی جتنا جیوگرافیکل ایریا کور کرتے تھے تو سمپلی ایک سوئچ کو ایڈ کرنے سے آپ نے ڈبل تو کر دیا وہ ایریا.
تو آپ نے لارج جغرافیکل ایریاز کو کور کرنے کے لیے سوئچز کو بیچ میں انٹروڈیوس کیا. پھر ہم نے جو ٹوٹل نمبر آف ہوسٹ تھے جو کہ آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتے تھے وہ بھی بڑھا دیے, اور اسی اسکیم کے تحت کہ ملٹیپل ڈائریکٹ لنک نیٹ ورکس کی جو نوڈز ہیں وہ اب آپس میں سوئچ کے تھرو کمیونیکیٹ کر رہی ہیں. پیکٹ فارورڈنگ کے لیے ہمیں ایک انالوجی چاہیے ریئل لائف کی ایگزامپل سے. اٹ از جسٹ لائک گوئنگ فرام ون پلیس ٹو اندر. آپ ایک جگہ سے جب دوسری جگہ جاتے ہیں تو اصل میں راستے میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ راستے میں جس جگہ پر بھی کوئی انٹرسیکشن آتی ہے, کوئی چوراہا آتا ہے, تو یو ہیو ٹو ڈیسائڈ دیٹ وچ وے یو شوڈ گو. اگر آپ ایک ہی روڈ کے اوپر جا رہے ہوں اور اس میں کوئی انٹرسیکشن نہ ہو, دین دیر ول بی نو پرابلم. یو ول بی جسٹ فالوئنگ دی پاتھ آف دی روڈ. وہ جس جگہ کو جس طرف کو موو کرے گی آپ بھی اس طرح پر جاتے رہیں گے. لیکن اگر کوئی انٹرسیکشن آتا ہے, دین یو ہیو ٹو ڈیسائڈ that in order to reach to your specific destination, which way you should go. Exactly this is the task of switches. These are the intersections where the decision has to be taken کہ incoming packet کو available output port میں سے کس جگہ بھیجنا ہے so that the packet reaches its correct appropriate destination and all this efficiently. یہ جو ڈیسیجن پروسیس ہے انٹرسیکشنز کے اوپر, دس از دی بیسک اور کور آئیڈیا آف اے سوئچ. اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم 3 انالوجیز کو یوز کریں گے. پہلی تو یہ ہے کہ آپ انٹرسیکشنز کے اوپر کس طرح سے ڈیسیجن لیتے ہیں. ہم اس میں پہلا پوائنٹ یہ کرتے ہیں, وین ایور یو گو فرام یور آفس ٹو یور ہوم, آپ ہر چوک کے اوپر, ہر انٹرسیکشن کے اوپر کس طرح سے ڈیسیجن لیتے ہیں. سیکنڈ ول بی فرام یور ہوم ٹو اے فرینڈز ہوم, جس کے ڈائریکشن اس نے آپ کو پہلے سے بتا دی ہوں. اور تھرڈ انالوجی ول بی دیٹ یو آر گوئنگ فرام ایئرپورٹ ٹو اے ہوٹل. اب ہم ان تینوں انالوجیز کو لے کر اپنی اگلی تینوں اپروچز کے اوپر دیکھیں گے کہ کون سی انالوجی کس کے زیادہ قریب ہے, اور اس میں ہم اصل جس چیز کے اوپر فوکس کریں گے وہ یہ کہ انٹرسیکشنز کے اوپر ڈیسیجنز کس طرح سے لینے, بیکاز دیز decisions that we take at the intersections, this is the core process of the switching. ہم نے کہا کہ forwarding is in fact the task of selecting an appropriate output port for a packet based on the destination. اب ہمارے goals اس پیکٹ سوئچنگ کے اندر یا فارورڈنگ کے اندر کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلی تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ وی ریکوائر سم انفارمیشن, یا کہہ لیجیے لمیٹڈ انفارمیشن, بوتھ ان دی پیکٹ اینڈ ایٹ دی سوئچ. ہمیں پیکٹ کے اندر سے یہ انفارمیشن چاہیے کہ وہ کس ڈیسٹینیشن تک جا رہا ہے, سوئچ کے اوپر ہمیں یہ انفارمیشن چاہیے کہ وہ ڈیسٹینیشن ریچیبل کس طرح سے. ہمیں ان ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے جس چیز کا دھیان رکھنا ہے, جو ہمارا گول ہوگا, دیٹ از دیٹ all of this mechanism and scheme should be implemented efficiently. یہ جو فارورڈنگ کا میکنزم ہے, یہ جو پیکٹ سوئچنگ ہے, this should not be very complicated and inefficient. This should be very fast because switches will be handling packets in the order of millions of packets per second. جس طرح میں نے آپ کو 3 انالوجیز بتائی تھیں, ہم اسی طرح سے 3 اپروچز اب ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ہم فارورڈنگ کے لیے یا پیکٹ سوئچنگ کے لیے یوز کرتے ہیں. پہلی اپروچ ہے ڈیٹاگرام اور کنیکشن لیس اپروچ. سیکنڈ از ورچوئل سرکٹ اور کنیکشن اورینٹیڈ اپروچ, اینڈ دی تھرڈ ون از دی سورس راؤٹنگ اپروچ. اچھا, اس میں جو امپورٹنٹ نوشن ہے وہ نہ بھولیے, دیٹ دیر ول بی اے یونیک گلوبل ایڈریس پر ہوسٹ فار اے ڈیسٹینیشن. یعنی پورے نیٹ ورک کے اندر اگر آپ کو ایک ایڈریس بتایا جائے, دیٹ ول بی اسپیسیفک اینڈ یونیک ٹو اے ہوسٹ. اس کی بیس کے اوپر ہی تو آپ نے ڈیسیجن لینا ہے, اس لیے وہ ایڈریس یونیک ہونا چاہیے آل along دی نیٹ ورک. اچھا, اب ہم اپنی پہلی اسکیم یعنی ڈیٹاگرام سوئچنگ اور فارورڈنگ میکنزم کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہر پیکٹ کے اندر انف انفارمیشن ہوتی ہے ان آرڈر ٹو ریچ ٹو دی ڈیسٹینیشن. پیکٹ ڈیسٹینیشن کے متعلق کمپلیٹ ایڈریس ہوتا ہے, اور ہر سوئچ اس انفارمیشن کی بیس کے اوپر ڈیسیجن لے کر اس پیکٹ کو فارورڈ کرتا ہے ٹورڈ اٹس اپروپریٹ ڈیسٹینیشن.
یعنی کمپلیٹ ڈیسٹینیشن ایڈریس پیکٹ کے اندر موجود ہے. سوئچ نے اس ایڈریس کو ریڈ کرتے ہوئے اس کو کریکٹ آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر فارورڈ کرنا ہے. Now switch will do the translation of this global address to output port. جو بھی اویلیبل پورٹس اس سوئچ کے اوپر موجود ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. ڈیسٹینیشنز اس سے بہت زیادہ ہو سکتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آؤٹ پٹ پورٹ کے تھرو آپ ملٹیپل ڈیسٹینیشنز کو ریچ کر رہے ہیں. اسی لیے سوئچ نے اس اسپیسیفک اپروپریٹ ڈیسٹینیشن ایڈریس کو میپ کرنا ہے کسی ایک اسپیسیفک آؤٹ پٹ پورٹ کے اوپر جو اس تک کا پاتھ فارم کرتی ہو, یا آپ کی راؤٹنگ انفارمیشن آپ کو یہ بتا رہی ہو کہ اس اسپیسیفک ڈیسٹینیشن تک ریچ کرنے کے لیے دس از دی پورٹ آن وچ دی پیکٹ شوڈ بی فارورڈڈ. ہر پیکٹ ڈیٹا گرام فارورڈنگ اور سوئچنگ اپروچ کے اندر انڈیپینڈنٹلی فارورڈ ہوتا ہے. یہ کبھی نہیں دیکھا جاتا کہ اس ڈیسٹینیشن کے اگینسٹ ہم نے پچھلا پیکٹ کس پورٹ کے اوپر فارورڈ کیا تھا. نو, دس از ناٹ ڈن. اٹ از اے کنیکشن لیس اپروچ. ہر پیکٹ انڈیپینڈنٹلی اپنے اپنے اس وقت جو بھی کرنٹ انفارمیشن ہوتی ہے اس کی بیس کے اوپر فارورڈ کیا جاتا ہے, اینڈ دس ڈیسیژن از کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ. جب میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ کنیکشن لیس ماڈل ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی کنیکشن سیٹ اپ کی کاسٹ بھی نہیں ہوگی. یعنی ڈیٹا پیکٹس کو فارورڈ کرنے کے لیے یو ول ناٹ بی ہیونگ اے کنیکشن سیٹ اپ فیز فرسٹ. اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ کاسٹ یا وہ اوور ہیڈ اب ہم نے ڈیٹا گرام سوئچنگ یا فارورڈنگ اپروچ کے اندر نہیں یوز کرنا. اس کی انالوجی آپ ریئل لائف کی ایگزامپلز میں سے کس طرح سے دیتے ہیں. فار ایگزامپل یور پوسٹل سسٹم. آپ کا ڈاک کا ہر جو خط ہے اس کے اوپر کمپلیٹ ایڈریس لکھا ہوا ہے. ہر پوسٹ آفس کے اندر اس کمپلیٹ ایڈریس کی بیس کے اوپر ڈیسیجن ہوتا ہے کہ اب اس نے نیکسٹ کس ہاپ کے اوپر جانا ہے ٹل دی ٹائم اٹ ریچز دی فائنل ڈیسٹینیشن اور دی سٹی اور دی لوکیلٹی. اس کمپلیٹ ایڈریس کی بیس کے اوپر ہر انٹرسیکشن کے اوپر ہر ڈیسیجن پوائنٹ کے اوپر ڈیسیجن لیا جاتا ہے. جو میں نے آپ کو 3 انالوجیز بتائی تھیں اس میں سے ڈیٹا گرام سوئچنگ کے اگینسٹ جو انالوجی سب سے زیادہ قریب ہے دیٹ از فالوئنگ دی سائنس ٹو ریچ دی ڈیسٹینیشن. آپ اصل میں دیکھتے جا رہے ہیں کہ اب آپ نے اس ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے اگلے کس پورٹ کے اوپر پیکٹ کو بھیجنا ہے. ڈیٹا گرام سوئچنگ کو ہم ایک ایگزامپل کے ذریعے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے اصل میں ہر سوئچ کے اوپر ملٹیپل ٹیبلز مینٹین کرنے ہیں تاکہ اس کے پاس یہ انفارمیشن ہو کہ کسی بھی ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے میں نے پیکٹ کو کس پورٹ کے اوپر فارورڈ کرنا. دیٹ ول بی دی فارورڈنگ ٹیبل دیٹ ایچ سوئچ ہیز ٹو مینٹین. اور ڈیٹا گرام سوئچنگ اپروچ کے اندر ہم اسی کو یوز کریں گے. ڈیٹا گرام سوئچنگ کے اندر جو میں آپ کو ایگزامپل نیٹ ورک دکھاؤں گا وہ obviously بہت بڑا نہیں ہوگا, بٹ at each switch there will be some decision that has to be taken اور وہ آپ کے فارورڈنگ ٹیبل کی بیس پر ہی ہوگا. چیلنج اصل میں یہ ہے کہ راؤٹنگ ٹیبل آپ کو اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن پرووائڈ کرتی رہے تاکہ آپ کے جو فارورڈنگ ٹیبلز ہیں وہ بہت اپ ٹو ڈیٹ ہوں اور جتنے پیکٹس آپ فارورڈ کریں وہ کریکٹلی ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائیں. تو آئیے ہم اس ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو اس ڈائیگرام کی فارم میں دکھائی ہے. ہم ایگزامپل یہ لیتے ہیں کہ ہوسٹ اے جو ہے وہ ہوسٹ بی کو پیکٹ بھیجنا چاہتا ہے. جب ہوسٹ اے کی طرف سے پیکٹ جائے گا تو اس کے اوپر کمپلیٹ ایڈریس ہوگا. اس کو آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح سے میں نے شو کیا ہے کہ ایک ڈیٹا پورشن ہے پیکٹ کا اور ایک ایڈریس پورشن ہے. جب بھی پیکٹ جائے گا تو اس کے شروع میں ہیڈر کے اندر کمپلیٹ ڈیسٹینیشن ایڈریس ہوگا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیسٹینیشن ایڈریس وہ ہو جو کہ پورے نیٹ ورک کے اندر نون ہی نہیں, جس طرح اس ڈائیگرام کے اندر آخری لائن میں ہم نے کہا کہ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ ہے کے, بٹ کے از ناٹ اویلیبل ان دس ڈائیگرام. وہ پیکٹ ڈپینڈنگ اپون دی امپلیمنٹیشن ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی سوئچ کے اوپر ڈسکارڈ کر دیا جائے دیٹ دی ڈیسٹینیشن از ناٹ نون ٹو دی نیٹ ورک. اچھا, اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اس ماڈل کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ پیکٹس آپ کے کس طرح سے فارورڈ ہوں گے. آپ اگر اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو ہوسٹ اے سے جانے والا پیکٹ سب سے پہلے سوئچ اے پر آئے گا اور وہاں پر اس کے
جو فارورڈنگ ٹیبل ہوں گے اس کے مطابق سوئچ 2 پر جائے گا اور سوئچ 2 سے سوئچ 3 کے اوپر یہاں تک کہ وہ ہوسٹ B پر پہنچ جائے گا. All this is done at the switches based upon the forwarding tables maintained at these switches. اس ماڈل کے اندر آپ نے دیکھا there is no round trip delay for waiting for the connection setup because there is no connection setup. Any host can send data anytime, anywhere, as soon as the data is ready. And another important thing is that there is no way of knowing that the destination is actually available in the network. وہ میں نے آپ کو example دکھائی کہ ڈیٹا بھیجا گیا ہوسٹ K کو but K was not available. لیکن یہ ہم اس میں کر سکتے ہیں, یہی اس کی ایک لمیٹیشن بھی ہے کہ ہوسٹ کو یہ شروع میں نہیں پتا کہ جس ڈیسٹینیشن کو وہ ڈیٹا بھیج رہا ہے کیا وہ اویلیبل بھی ہے, یا اگر موجود ہے تو از اٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ ڈیٹا اور ناٹ. دوسری ایک چیز آپ نے اس کے اندر دیکھی کہ ہر سوئچ کے اوپر انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن لیا گیا. کیونکہ پیکٹ کے ہیڈر کے اندر ڈیسٹینیشن ایڈریس موجود تھا تو ہر سوئچ نے اس ڈیسٹینیشن ایڈریس کی بیس کے اوپر ڈیسیژن لیا اور پیکٹ کو کریکٹلی راؤٹ کیا ٹل the time it reaches to its destination host. تو یہ تھا ہمارا ڈیٹا گرام کا ماڈل. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پیکٹ کے ہیڈر کے اندر ایڈریس موجود ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر پیکٹ کے اندر یہ ایک اوور ہیڈ ہے that it has to carry full address of the destination. Now this is an overhead per packet and it is higher than in the as compared to the connection oriented model. اس کے اندر اب آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہر پیکٹ کے اندر یہ کمپلیٹ ایڈریس موجود ہو. وہ ایک ٹیگ ہوتا ہے جو کہ اب ہم اپنے اگلے اپروچ کے اندر دیکھیں گے. یہ جو گلوبل ایڈریس ٹو پورٹ ٹرانسلیشن ہے اس کے لیے بھی یہ کمپلیٹ ایڈریس چاہیے کیونکہ فارورڈنگ ٹیبل کے اندر کمپلیٹ ڈیسٹینیشن ایڈریس موجود ہے اور آگے یہ چیز مینشن ہے کہ اب اس ڈیسٹینیشن کے لیے آپ نے اس کو کس پورٹ کے اوپر بھیجنا ہے. Now we move on to our second approach, that is virtual circuit switching. اس کے اندر the basic theme is that we have to explicitly have a connection setup phase and obviously there will be a tear down phase from the source to the destination. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو virtual circuit switching کا ماڈل ہے that is connection oriented model. اس میں ایک کنیکشن سیٹ اپ کیا جاتا ہے before sending the first data packet for that destination. جتنے بھی سبسیکوینٹ پیکٹس ہیں وہ اس کے بعد اس اسٹیبلشڈ سرکٹ کے اوپر ہی جائیں گے کیونکہ آپ نے کنیکشن سیٹ اپ فیز کے اندر ایک سرکٹ یا ایک پاتھ اسٹیبلش کر دیا ہے فرام سورس ٹو دی ڈیسٹینیشن. لہٰذا اب آپ کو اس کمپلیٹ ایڈریس کی ضرورت نہیں ہے, اس اسٹیبلشڈ پاتھ کے اوپر آپ کے سارے پیکٹس ایک ایک کر کے سورس سے ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائیں گے. یہ جو نوشن ہے کہ ہم ایک کنیکشن مینٹین کر رہے ہیں from source to the destination on network layer, that may be very useful for several services. بہت ساری سروسز کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ کوئی تھوڑا سا نوشن پایا جائے کہ ایک نوڈ سے دوسری نوڈ تک ایک کنیکشن اسٹیبلشڈ ہے اینڈ وی نو دیٹ دی ریسیور از اویلیبل ریڈی ٹو ایکسیپٹ آور پیکٹس اینڈ آل دس. یعنی ایک کنیکشن کا نوشن جو ہے وہ کچھ سروسز یا کچھ اپلیکیشن کے لیے امپورٹنٹ ہے. ورچوئل سرکٹ سوئچنگ کے اندر ہم کون سے ٹیبلز مینٹین کرتے ہیں ایک سوئچ کے اوپر. جس طرح ہم نے دیکھا کہ ڈیٹا گرام فارورڈنگ میں ہم فارورڈنگ ٹیبلز مینٹین کرتے تھے, ورچوئل سرکٹ سوئچنگ کے اندر ہم ورچوئل سرکٹ ٹیبلز مینٹین کرتے ہیں جس کو ہم وی سی ٹیبلز بولتے ہیں. اس کے اندر کیا ہوتا ہے, اس کے اندر ہم اصل میں کنیکشن کی اسٹیٹ مینٹین کرتے ہیں کیونکہ کنیکشن تو ہم نے بنانا ہے فرام سورس ٹو ڈیسٹینیشن فار ایوری پیکٹ ٹرانسفر. یہ جو اسٹیٹ ہے دیٹ ول بی پر لنک اور پر سوئچ. اس کی انالوجی ہم کس طرح سے دیتے ہیں, اٹ از جسٹ لائک اے فون کال. جب آپ کسی بھی نمبر کے اوپر فون کال کرتے ہیں واٹ ہیپنس, اوریجنلی سم سگنلنگ ہیز بین ڈن اور آپ کا جو ریسیپینٹ ہے جو ڈیسٹینیشن ہے ادھر تک ایک کال اسٹیبلشڈ ہوتی ہے. اس سارے فیز کے اندر انفیکٹ یو آر ویٹنگ اینڈ یو آر ناٹ سینڈنگ یور ڈیٹا پیکٹس. یور ڈیٹا پیکٹس از یور وائس دیٹ یو وانٹ ٹو کمیونیکیٹ. آپ کی وائس اس وقت تک نہیں بھیجی جاتی جب تک کنیکشن سیٹ اپ نہیں ہو جاتا آپ کے اور اس ڈیسٹینیشن کے درمیان. اسی طرح سے اس کی انالوجی ہم اپنے پچھلے جو 3 سینیریوز تھے اس میں اس طرح سے دیکھتے ہیں. وی آر فالوئنگ اے نون راؤٹ.
ہمیں راستے کا پتہ ہے, جسٹ لائک وی آر گوئنگ فرام ہوم ٹو آفس اور آفس ٹو ہوم. وی آر فالوئنگ این اسٹیبلشڈ پاتھ. وی آر ناٹ stopping at each and every intersection and asking for the decisions. We know the path in advance. تو یہ فون کال کی ایگزامپل اٹس ویری گڈ فار دس ورچوئل سرکٹ سوئچنگ, اور یہ نوئنگ اینڈ فالوئنگ اے نون پاتھ, یہ اس کی انالوجی میں بہترین ایگزامپل بنتی ہے. جو ہم وی سی ٹیبلز مینٹین کرتے ہیں ورچوئل سرکٹ سوئچز کے اندر, اس کے اندر کیا انفارمیشن ہوتی ہے؟ اس کے اندر کنیکشن کی انفارمیشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل جو آئیڈینٹیفائرز اس کے اندر رکھے جاتے ہیں, دیز آر دی انکمنگ اینڈ آؤٹ گوئنگ انٹرفیس ایڈریسز, انکمنگ اینڈ آؤٹ گوئنگ ورچوئل سرکٹ آئیڈینٹیفائرز. اب اس میں یہ چیز پاسبل ہے کہ آپ کچھ پی وی سیز یعنی پرماننٹ ورچوئل سرکٹس بھی اسٹیبلشڈ کر دیں, یا ہو سکتا ہے کہ یہ سگنلڈ یا سوئچڈ ورچوئل سرکٹس ہوں. یہ ایک تھوڑا سی ویریشن ہو سکتی ہے ورچوئل سرکٹ سوئچنگ کے اندر. لیکن مین چیز جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو انفارمیشن آپ کے پاس سوئچز کے اوپر اسٹور ہوتی ہے, دیٹ از دی انکمنگ اینڈ آؤٹ گوئنگ انٹرفیس اینڈ انکمنگ اینڈ آؤٹ گوئنگ وی سی آئی ورچوئل سرکٹ آئیڈینٹیفائر. جو سیٹ اپ میسیجز ہوتے ہیں آپ کے سگنلنگ پروسیس کے اندر یا کنیکشن سیٹ اپ فیز کے اندر, they actually help to create the virtual circuit table, and after that all the data is forwarded like a datagram. یہ جو آپ کا پہلا پیکٹ تھا, it is just forwarded like a datagram. بعد والے جو پیکٹس ہیں وہ اصل میں اس اسٹیبلش پاتھ کو فالو کرتے ہیں. پہلا پیکٹ تو اصل میں ڈیٹاگرام کے اوپر فارورڈ ہوتا ہے, یعنی کمپلیٹ ایڈریس ڈیسٹینیشن کا اس کے اندر موجود ہوتا ہے اس سگنلنگ کے پیکٹ کے اندر, اور وہ ہر سوئچ کے اوپر ڈیسیژنس کرواتا ہوا ڈیسٹینیشن تک پہنچتا ہے. وہاں سے جب ایکنالجمنٹ واپس آتی ہے تو اصل میں پورا پاتھ یا پورا کنیکشن سیٹ اپ ہو جاتا ہے ٹل آن ٹو دی ڈاؤن اسٹریم نیبرز. اس کے بعد آپ ڈیٹا ٹرانسفر کا فیز اسٹارٹ کرتے ہیں جب ایکنالجمنٹ آپ کو ریسیو ہوتی ہے. اس چیز کو زیادہ بہتر انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایک ڈائیگرام کو دیکھیے جو کہ میں نے یہاں پر شو کی ہے, کہ ہم نے سب سے پہلے جو سیٹ اپ میسج بھیجا دیٹ از فارورڈیڈ فرام ہوسٹ اے ٹو ہوسٹ بی. اس کے اندر ہم نے کہا کہ ہم نے ہوسٹ بی تک جانا ہے, تو یہ سیٹ اپ کا میسج پہلے سوئچ 1 پر پہنچا. جب یہ سوئچ 1 پر پہنچا تو ہم نے دو آئیڈینٹیفائرز یہاں پر مینٹین کیے, انکمنگ انٹرفیس کے 2, وی سی آئی کے 5 اور آؤٹ گوئنگ انٹرفیس کے 1, کیونکہ یہ پورٹ نمبر 2 پر ریسیو ہوا اور پورٹ نمبر 1 کے اوپر ہم نے اس کو بھیجا. یہ دیکھیے کہ اس میں بی کے لیے جو ڈیسٹینیشن ایڈریس ہے دیٹ ہیز بین آئیڈینٹیفائڈ بائی دی فارورڈنگ ٹیبل, کیونکہ ہم نے کہا کہ سگنلنگ کا پیکٹ جو ہے وہ ڈیٹاگرام فارورڈنگ کے اوپر آگے جائے گا. اسی طرح سے جب یہ پیکٹ آگے گیا تو پورٹ نمبر 3 پر ریسیو ہوا اور پورٹ نمبر 0 کے اوپر آؤٹ پٹ ہوا سوئچ 2 کے اوپر. یہی چیزیں اس نے اپنے ٹیبل میں مینٹین کر لیں اور اس کو ایک آئیڈینٹیفائر اسائن کر دیا 9. جب یہ پیکٹ آگے گیا سوئچ نمبر 3 کے اوپر تو 2 اور 3 کے اوپر 2 کے اوپر ریسیو ہوا, 3 کے اوپر آؤٹ گوئنگ, اور اسی طرح سے یہ ہوسٹ بی پر پہنچ گیا. لیکن سوئچ 3 نے یہ دونوں پورٹس ایز انٹرفیس مینٹین کر لی اور آئیڈینٹیفائر اس کو اسائن کیا 7. جب یہ پیکٹ ہوسٹ بی تک پہنچا سگنلنگ کا تو اس نے ایکنالجمنٹ واپس بھیجی. یہ ایکنالجمنٹ اس کے اوپر اس نے آئیڈینٹیفائر لگایا 4, اور یہ جو آئیڈینٹیفائر تھا یہ ہم نے وی سی آئی آؤٹ کے اوپر مینٹین کر لیا. اسی طرح سے جب یہ ایکنالجمنٹ سوئچ 2 پر پہنچی اس کے اوپر جو آئیڈینٹیفائر تھا دیٹ واز 7, اور ہم نے یہ 7 اپنے ٹیبل کے اندر کمپلیٹ کر لیا. یہ جو آئیڈینٹیفائر 9 تھا یہ ہم نے سوئچ 1 کو کمیونیکیٹ کیا اور اس نے اپنے ٹیبل کو کمپلیٹ کر لیا. اس طرح سے آپ دیکھیے کہ کمپلیٹ ورچوئل سرکٹ فرام ہوسٹ اے ٹو ہوسٹ بی مینٹین ہو گیا. اب جب بھی پیکٹ ہوسٹ اے سے سوئچ 1 کو ملے گا تو اس کو پتا ہے کہ پورٹ 2 پر آنے والے پیکٹ کو اگر اس کے اوپر آئیڈینٹیفائر 5 لگا ہوگا تو میں اس ڈیٹا پیکٹ کو پورٹ 1 کے اوپر بھیجوں گا آئیڈینٹیفائر 9 لگا کر. لائک وائز سوئچ 2 کو یہ معلوم ہے کہ اگر مجھے کوئی بھی پیکٹ پورٹ نمبر 3 سے ملے گا جس کے اوپر آئیڈینٹیفائر 9 لگا ہوگا, میں نے اس کو پورٹ نمبر 0 کے اوپر آگے فارورڈ کرنا ہے بائی چینجنگ دی آئیڈینٹیفائر ٹو 7, اور اسی طرح سے یہ سارا پیکٹ جو ڈیٹا ہے وہ فلو کرے گا. اب ایک چیز اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ساری انفارمیشن جو ہے ورچوئل سرکٹ کی یہ ہر سوئچ نے اپنی اپنی مینٹین کی اینڈ دیٹ از انڈیپینڈنٹ. یہ جو آئیڈینٹیفائرز کی انفارمیشن ہے یہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے. ایک ہی آئیڈینٹیفائر 2 سوئچز کے اوپر یوز کیا جا سکتا ہے بیکاز اٹ ہیز ڈفرینٹ میننگ ایٹ ایوری سوئچ.
इसको हम समराइज इस तरह से करते हैं कि वर्चुअल सर्किट के अंदर हमने पहले ये चीज़ देखी कि कनेक्शन सेटअप फेज के अंदर आपको कम से कम 1 RTT टाइम वेट करना पड़ा। सिग्नलिंग का पहले पैकेट गया और एक्नॉलेजमेंट वापस आई, उस वक्त तक कोई भी डेटा का पैकेट ट्रांसमिट नहीं हुआ। सेकेंड थिंग इज दैट इफ सम फेलियर हैज़ बीन अकर्ड इन द नेटवर्क देन यू हैव टू री एस्टेब्लिश द होल पाथ। अब ये नहीं हो सकता कि फेलियर से राउट अराउंड करके आपके पैकेट को पहुंचा दिया जाए। यू हैव टू री डू द सिग्नलिंग एंड यू हैव टू सेट अप अगेन दी होल पाथ फ्रॉम A to B। इसी तरह से आप ये देखिए कि हर डेटा पैकेट के अंदर अब कंप्लीट एड्रेस नहीं है, वो सिंपलर आइडेंटिफायर टैग है जिसकी बेस के ऊपर सिर्फ स्विच ने डिसाइड करना है कि अब इसको आगे कहाँ पर भेजना है, इसलिए थोड़ा सा ओवरहेड भी स्मॉल है। इस कनेक्शन सेटअप फेज का एक एडवांटेज ये है कि हम कुछ रिसोर्सेज को भी रिजर्व कर सकते हैं वाइल डूइंग दी सेटअप। ये रिसोर्सेज हर स्विच के ऊपर अगर हम रिजर्व कर दें तो कुछ क्वालिटी ऑफ सर्विस की नोशंस हम मेंटेन कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपना आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। हमने फॉरवर्डिंग की 2 अप्रोच स्टडी कर ली हैं, दैट इज़ द डेटाग्राम स्विचिंग एंड वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। एक अप्रोच को हम इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे, दैट विल बी थ्रू सोर्स राउटिंग, और उसके बाद हम अपने टॉपिक को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।